नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन, वालिदैन की जो अव्वलीन तरजीह होती है वो अपने बच्चों की तालीम व तरबियत होती है। और नाज़रीन, तालीम व तरबियत के 3 माहौल होते हैं। नाज़रीन, हम अपने बच्चों को स्कूलों में, दरसगाहों में भेजते हैं, घर में तरबियत उनकी करते हैं, और गली मोहल्लों में जो एटमॉस्फेयर होता है रिश्तेदारों का, वहाँ से बच्चे अपनी तरबियत पाते हैं, अपनी जहन साजी करते हैं। लेकिन नाज़रीन, जहाँ अगर हमारे तालीमी इदारे अपने हिसाब से चलना शुरू हो जाएं और हमसे वो राय भी ना लें और हमें बताएं भी ना और हमारे बच्चों की जहन साजी करना शुरू कर दें, तो नाज़रीन मुमकिन है कि वो अच्छा भी हो और ऐसा भी पॉसिबल है कि उसके बड़े बुरे नताइज बरामद हो। नाज़रीन, जो लफ्ज़ प्राइड है, जिसको यकीनन प्राइड से देखा और सुना जाता था, लेकिन आज के दौर में लफ्ज़ प्राइड के माना बिल्कुल ही तब्दील हो चुके हैं। जून का महीना आता है, प्राइड मंथ कहा जाता है उसको, और LGBT कम्युनिटी और उनके कल्चर को सेलिब्रेट करने की बात की जाती है। नाज़रीन, पिछले चंद सालों के मुकाबले में इन सालों में नाज़रीन बहुत ज़्यादा जो है वो इसका सिलसिला बढ़ना शुरू हो चुका है और वालिदैन के कंसर्न्स बढ़ते चले जा रहे हैं। न सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमान कम्युनिटी के वालिदैन, बल्कि हर वो वालिदैन जो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, हिंदू हो, किसी भी मज़हब से उनका ताल्लुक़ हो, वहाँ ये कंसर्न जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, आज का हमने शो इस सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर रखा है कि वालिदैन की बहुत सारी कॉल्स हमें रिसीव हुई। हमने कहा इस हवाले से बात करें, देखें कि क़वानीन का किस हद तक लिहाज रखना है, इक्वालिटी को किस हद तक देखना है, और मेरी और आपकी जो अपनी ईमा है मजहबी एतबार से, समाजी एतबार से, हम अपने बच्चों की परवरिश किस तरह करना चाहते हैं, साथ ही साथ हुकूमत क्या कर रही है, एजुकेशनल इदारे क्या कर रहे हैं, और जो कम्युनिटी का माहौल है वो किस तरह से इस सारे सिलसिले को चेंज कर रहा है। इस पे बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है हमारे बड़े प्यारे दोस्त जनाब तारिक गौरी साहब को, जो स्कूल ऑफ इस्लामिक लेगेसी कनाडा के फाउंडर भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं। तारिक साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया अवैस भाई, और आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि वालिदैन बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रिगार्डलेस मुस्लिम कम्युनिटी हो, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी हो। एवरी कल्चर, every faith, regardless what country they belong to, family who have values, they are concerned. They are concerned. अगर आप इसको यहाँ से अगर मैं शुरू करना चाहूँ, जिनके राइट्स आप देना चाहते हैं ज़रूर दें, इसका किसी ने कभी ना इनकार किया है, ना किया जा सकता है। इंसान तो इंसान, जानवरों के हकूक़ की भी हम बात करते हैं, चरिंद परिंद के हकूक़ की हम बात करते हैं, हैवानात नबातात के हकूक़ की हम बात करते हैं, लेकिन ये कभी भी किसी सूरत मुनासिब नहीं होता कि मैं आपका हक़ आपको देने के लिए आप मुझसे मेरा हक़ छीन लें। हाँ, ये बड़ी अजीब सी बात है, राइट जी, कि यू वांट assign some rights to some community, which is fine. We have nothing like hard on our feelings and our heart, absolutely fine. लेकिन जो चीज़ इस वक्त अवामुन्नास में, हमारी आवाम में, वालिदैन में, बिलखुसूस हमारे नौजवान बच्चे बच्चियों में, और फिर अभी तो वो बच्चे जो भी इस सोच फ़िक्र के अहल काबिल भी नहीं हुए हैं कि अपना फ़ैसला वो खुद कर सकें, अपने वालिदैन की तरफ देखते हैं, उनकी इजाज़त के बग़ैर, उनके कंसर्न के बग़ैर एक उसूल लाकर इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, एंड दे आर काइंड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू बाय इट। कनाडा में रहते हुए जब मैं और आप भी गुफ्तगू कर रहे हैं, हमें अजीब सा महसूस हो रहा है जी कि हम तो इन हुकूक़ के लिए इस मुल्क में आए, अपने बच्चों के हुकूक़ के लिए इस मुल्क में आए, लेकिन किस तर्ज़ पर ये क़वानीन बने, किस तर्ज़ पर इसको आगे लाया गया, और स्कूल्स में बराह रास्त इम्प्लीमेंट के लिए रोड मैप बनाकर, बिछाकर और कह दिया गया कि लेट्स बाय इट, ये एक क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन मार्क है। अब बात यहाँ पे ये है कि जब हम मुस्लिम पेरेंट्स की बात करें, बहुत सारी कॉल्स हमें भी रिसीव होती हैं, और मैंने ये देखा कि वालिदैन की जो टोन है, अब वो ये कहते हैं, अच्छा कुछ तो ऐसे भी कहते हैं कि यार हम सोच रहे हैं कि यहाँ से वापस पाकिस्तान चले जाएँ। बिल्कुल सही। तो पाकिस्तान भी ज़ाहिर है इस मामले से खाली नहीं है, पूरी दुनिया का फिनोमेना है, प्राइड हो गया या प्राइड मंथ हो गया या किसी भी कम्युनिटी को उजागर किया जा रहा है। दूसरा वो ये कहते हैं कि अब हमें अपने बच्चों को इस्लामिक स्कूल में डालना होगा, कि अगर हम उनको इस्लामिक स्कूल में डालेंगे तो शायद
ہم اپنی طرح سے اپنے بچوں کی پرورش کر سکیں گے. تو یہ بات کس حد تک درست ہے, اس حوالے سے تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں. دونوں بہت اہم نکات ہیں آپ کے. دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ ہم واپس چلے جائیں تو دیکھیں آپ واپس چلے جائیں گے, میں واپس چلا جاؤں گا. ظاہر ہے یہاں رہنے والے 500,000 جو ہماری کمیونٹی ہے وہ تو واپس نہیں جائے گی. جی ہاں, مجھے اور آپ کو یہیں بیٹھ کر سوچنا بھی ہے, اور جو تبدیلی جس ڈائریکشن میں لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمیں جو ہمارے حقوق ہیں اس کے لیے کھڑے ہو کر بات کرنا ہے. ہم ہوں گے تو بات کریں گے, ٹھیک ہے. ہم ایک نسل کی بات کر رہے ہیں, جنریشن کی بات کر رہے ہیں, اور جنریشن اوور جنریشن کی بات کر رہے ہیں. تو اس سے پہلے کہ یہ چیز اس سطح تک جائے, بلکہ میں کوٹ کروں گا, ہمارے جو پریمیئر صاحب نے بھی, ڈاکٹر فورڈ نے بھی 2 دن پہلے یہ بات کہی کہ وی ول کیپ پیرنٹس انفارمڈ. وہ انفارمڈ اباؤٹ دا چینجز in the curriculum or curriculum, whatever changes they are bringing in the curriculum in the schools. ٹھیک ہے. So we must keep parents informed. Informed لفظ لوگوں کے ابھی بھی کنسرنس ہیں, اس سے کیا مراد ہے. پھر اس سے لاچے نے بھی یہ اپنے بیان میں کہا کہ we will keep parents completely involved, influenced. ٹھیک ہے. Means it's a good sign. ان تک لوگوں کے جذبات پہنچے ہیں, ان تک لوگوں کی آواز پہنچی ہے, اور یہ آواز مجھے اور آپ کو یقیناً اٹھانی ہے کہ جس کا جو حق ہے اسے یقیناً دیں, لیکن ہم سے ہمارے بچوں کا فیوچر نہ چھین لیں. میرا مذہب کچھ بھی ہو سکتا ہے, میرا کلچر, تہذیب کچھ بھی ہو سکتی ہے. I want that تہذیب, that culture, that faith transfer conveyed to my children. جی. لیکن آپ اس کو اگر مجھ سے چھیننا چاہیں گے تو کس اصول کی بنیاد پر؟ یہ سوچ یہ فکر آئی کہاں سے؟ کیونکہ یہ LGBTQ کمیونٹی کا ایشو آج سے نہیں ہے. جی. جینڈر آئیڈینٹی کا ایشو صرف آج سے نہیں ہے. جس کی جو چوائس ہے وہ اپنائے, اس کی چوائس ہے, بے شک وہ اپنائے. ہمیں کبھی نہ اعتراض تھا نہ اعتراض ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو نقطہ اعتراض یہاں پہ سمجھنے والا یہ ہے کہ اس کو امپوز کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا ہے. دس از دا پوائنٹ. اب اس کو امپوز کرنے کی جو آپ بات کر رہے ہیں, اس کی مثال دیں کہ امپوز کیسے ہو رہا ہے. اگر آپ اسکول میں تمام فلیگ ریز کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, بغیر کسی پیرنٹ کے کنسنٹ کے, ٹھیک ہے, اگر کلاس روم کے کلر چینج کر دیتے ہیں, اگر کانٹروورشل بکس, میرے پاس بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں, جی, وہ بکس وہاں رکھی ہیں لائبریری کے اندر جو ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ہے, ایون کہ یہاں تک ایک بک کہ ہاؤ ٹو کاؤنٹر مسلمس. اچھا جناب, ہاؤ ٹو آرگیو ود مسلمس. یعنی ہر کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کر باقاعدہ بکس وہاں پہ رکھی جا رہی ہیں ٹو ایجوکیٹ چلڈرن. دس از ہاؤ یو وانا آنسر دیم اور آرگیو ود دیم. گویا کہ یہ ایک انفورسمنٹ کس وجہ سے ہے, کس کے کہنے پر ہے, کس کے کانسنٹ کے ساتھ ہے, یہ ابھی تک واضح نہیں ہے. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کمیونٹی کی پروموشن کے لیے یا اس سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی سپورٹ میں کتابیں یا ان کی سپورٹ میں دیواریں یا فلیگز ہیں, تو نیچرلی سوال یہ بنتا ہے کہ وہ جو ایک لارجر پرسنٹیج جو اس کمیونٹی سے نہیں ہے, ان کی سپورٹ میں کتابیں یا ان کی سپورٹ میں اور چیزیں کیوں نہیں؟ کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں چونکہ جو مائنورٹی ہے اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے, میجورٹی کو نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیں میرا سوال تو یہی ہے کہ آپ سپورٹ کریں واٹ ایور دے آر ڈیمانڈنگ. ٹھیک ہے نا, ظاہر ہے کہ اگر اتنا وقت آپ کے پاس نہیں ہے, اگر میں ان کی ہسٹری سامنے لے کر آؤں, کب سے انہوں نے اپنی تحریک شروع کی اس کمیونٹی نے, جی, اور کب ان کو لیگل رائٹس مل گئے ٹو گیٹ میری, گے میرجز, لیسبین میرجز, ٹھیک ہے, اینڈ دے ور ہیپی ود دیٹ, اٹس فائن. کسی نے کوئی اس پر احتجاج نہیں کیا, دس از دیئر چوائس, اوکے لیٹ اٹ بی. لیکن جو اعتراض ہے یا جس نے بھی یہ ڈیسیشن لیا اور فائنلی لا کر اس کو امپوز کر دیا, اور اب باقاعدہ بچوں کو ترغیب دی جا رہی ہے. بڑی ایک وائرل ویڈیو آپ نے سنی ہوگی جو نارتھ سے آئی تھی کہ ٹیچر بچوں کو یہ کہہ رہی ہے, مسلمان بچوں کو, کہ when we work with you during month of Ramadan, جی, then why don't you work with us. ہاں, ٹھیک ہے نا. جب اس طرح کی لاجیکل گفتگو بچوں کے ساتھ کی جائے گی, اور بچوں کے ساتھ جب یہ اس طرح کی گفتگو اور باقاعدہ کانٹینٹ ان کی بکس میں شامل کیے جائیں گے, تو ہمارا حق بنتا ہے ہم ان سے سوال کریں کہ یہ اس کا پروسیجر ہے کیا. اور اگر آپ کی بات کا دوسرا جو پہلو ہے, میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین, ہمارے سننے والے اس کو بھی سمجھیں, اور اگر یہ اتنا ہی سمپل ہے کہ کوئی بھی سوچ, فکر, نظریہ کتابوں کی شکل میں اسکول میں پہنچا دیا جائے, تو کل کو پھر میرے پاس بھی رائٹ ہے کہ جو میری سوچ, میرا نظریہ ہے, میری کتابیں بھی وہاں پڑھائی جائیں. پھر کسی اور کا بھی نظریہ آئے گا, پھر کسی اور کا بھی نظریہ آئے گا. تو اسکول ایک ایسی جگہ ہے
جہاں آپ بچوں کی ذہنی تعلیم تربیت کا اس طرز پر اہتمام کرتے ہیں کہ وہ اس اہل ہوں، وہ اپنا اچھا برا خود سمجھنے کے فیصلے کرنے کے اہل ہو جائیں۔ اگر ہم ان کو اچھے برے کی تمیز بھی نہ ہونے دیں اور محض جو میں چاہوں اسی کو وہ درست سمجھ کے تسلیم کر لیں، یہی تو نقطہ ہے جس پر ہمارا اعتراض ہے، یہی تو وہ سوچ ہے جو انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دس از ناٹ گڈ۔ لیکن پھر وہ اس کمیونٹی کو اس کی دفاع میں اور اس کی بقا میں وہ کس طرح سے لوگوں تک پیغام پہنچائیں گے اگر اسکول میں یہ بات نہیں کرتے؟ دیکھیں یہ بڑی عجیب سی بات ہے، ویسے یہ چیز بہت سارے دوستوں نے پوچھی۔ بس بھائی دیکھیں میرے تقاضے ہیں، کچھ میری ڈیمانڈس ہیں، میرے رائٹس ہیں، بالکل ہیں، ملنے چاہیے۔ جس کا جو تقاضا ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ اس کو ایڈریس کرے۔ سوال یہ ہے یہاں پر کہ ملینز اسٹوڈنٹس دوز ہو آر اسٹڈنگ ان اسکول، وہاں لانے کی کیا وجہ تھی اس سطح پر تھرو آؤٹ دا کنٹری، فرام پرائم منسٹر ٹو اینی ون، سب یونیفارم تھے، بالکل سب ایک ہی لائن میں تھے۔ تو سوال یہ کہ یہ ایسا کون سا انقلاب کینیڈا میں آنے والا ہے، یہ آ چکا ہے جو ہمیں نہیں معلوم، والدین کو نہیں معلوم، انہیں کان و کان خبر نہیں ہوئی اور وہاں سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ اگر تو کوئی ایسی میٹنگز ہوئی ہیں کہیں جو شاید میرے علم میں نہ ہو، so I would like to know that, right؟ اور دوسرا آپ کا جو حصہ ہے اسلامک اسکول کا، میں عرض کرتا ہوں کہ اسلامک اسکول بے شک ہوں۔ ہم یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں طارق صاحب، اور بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو اسلامک اسکول کے حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین، جس وائرل ویڈیو کلپ کا انہوں نے ذکر کیا وہ کینیڈا کے ایک اسکول کے ایک ٹیچر کی ویڈیو کلپ کہ جب جون کا مہینہ آیا تو نیچرلی بہت سارے بچے اس سرٹن ڈے جو ہے وہ اسکول نہیں گئے، اور انہوں نے اسکول نہ جا کے اپنی چوائس کا اظہار کیا کہ وی ٹیک پرائڈ ان دس سیم وے دے ٹیک پرائڈ ان دیٹ۔ لیکن اس کے غم و غصے میں ٹیچر کا فرض یہ تھا کہ بچوں سے پوچھتے کہ انہوں نے اسکول کی چھٹی کیوں کی، ان کی رائے کو بھی مین اسٹریم رائے کا حصہ بناتی، لیکن انہوں نے اس چیز پہ غم و غصہ کیا کہ جب آپ کا رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم آپ کو رمضان مبارک کہتے ہیں، ہم آپ کو یہ کہتے ہیں، ہم آپ کو وہ کہتے ہیں، تو جب ہمارا یہ مہینہ آتا ہے تو آپ ہمیں یہ کیوں نہیں کہتے؟ والدین اور بہت سارے لوگوں کے اوپینین میں کوئی لاجیکل آرگیومنٹ نہیں تھا۔ بات یہ کہ آپ کا تہوار ہو، آپ کا کرسمس ہے، آپ کی دیوالی ہے، آپ کا کوئی اور تہوار ہے، اس کی بات اور ہے۔ بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہے ناظرین، ویلکم بیک، بہت شکریہ، بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے ناظرین۔ آج ہم ایک سینسیٹیو ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، آپ کی اپنی رائے لازماً اس پہ ہو سکتی ہے، وہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہے کہ بات ہو رہی ہے جون کے مہینے کے حوالے سے، جس کو پرائڈ منتھ کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے دنیا کے مختلف ممالک میں، بلکہ شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پوری دنیا میں پرائڈ منتھ منایا بھی جاتا ہے، اس پہ بات بھی کی جاتی ہے، اس پہ لوگوں کی اپنی اپنی جو ہے وہ رائے موجود ہے۔ ہم آج بات کر رہے ہیں جو بڑھتا ہوا کنسرن ہے کینیڈا کے رہنے والے مسلمان فیملیز میں اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والی فیملیز میں کہ آخر ہماری رائے کو ان تمام چیزوں میں کیوں شامل نہیں کیا جاتا، جس چیز پہ ہم پرائڈ فیل کرتے ہیں اس کو پرائڈ کیوں نہیں کہا جا رہا، یا ہمیں جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کا حصہ کیوں نہیں بنایا جا رہا، جس کے تحت بہت سارے والدین اب اس بات پہ مجبور ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ اگر اپنے بچوں کو اسلامک اسکولز میں داخل کر دیں تو شاید وہ اپنے حوالے سے اپنے حساب سے بچوں کی تربیت کر پائیں گے۔ یہ بات کس حد تک درست ہے؟ بریک پہ جانے سے پہلے اپنے سوال طارق غوری صاحب سے پوچھا تھا، آئیے اس کا جواب لیتے ہیں۔ اسلامک اسکول کا دیکھیں یہ چیز سمجھ لیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے بچوں کو اسلامک اسکول بھیج دیا تو وہ کریکولم وہاں نہیں پڑھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ آف انٹاریو کا جو آفیشیل کریکولم ہے ریگارڈلیس وٹ ایدر اٹس اے پرائیویٹ اسکول، کیتھولک، پبلک اسکول، کریکولم از دیر، ٹھیک ہے نا، فالو کرنا ہے۔ The only difference the parent will see is the proper dressing up of the children. Maybe they have more ethical values there. They have Holy Quran and other teaching of Holy Quran being taught. لیکن curriculum is there. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں کے اساتذہ کہیں بھی ہم یہ کریکولم نہیں پڑھائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، It has to be there. اس کے ایگزام ہوں گے، اس کے مارکس ہوں گے، تمام جس طریقے سے ہر پبلک اسکول کے اندر ہوتے ہیں۔ ہاں یہ الگ ہو سکتا ہے کہ وہاں جو اساتذہ ہوں ان کے پڑھانے کا انداز تھوڑا سا بہتر ہو، ٹھیک ہے، ایز کمپیئر ٹو واٹ وی ہیو سین سو فار۔ جس طریقے سے کتابیں پھر پکچرز اور امیجز دکھا کر ایون کے فزیکل انٹیمیسی کے مناظر فزیکلی دکھا کر بچوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس ایجوکیشن سے بھی میں عرض کر دوں کہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، بچوں کو تعلیم دی جانی ہے جس چیز کی ان کو ضرورت ہے، لیکن اس کا پراپر ایک میتھڈ ہے، اس کا پورا ایک طریقہ کار ہے۔ ہم نے بھی تعلیم حاصل کی ہے اپنے زمانے
نوعمری کے اندر جب جی فرائض واجبات سے آگاہی ہمیں ہوئی، آپ کو بھی ہوئی، اور یہ کوئی تاریخ میں پہلی بار نہیں ہو رہا، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیا قسم کا انسان پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، صرف نئے انسان کے ذہن میں یہ نئے خیالات، تصورات، یہ ہمارے لیے نئے ہیں، ٹھیک ہے، انسان کی سوچ، فکر، اس کی علمی فکری ضرورت وہ کل بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسلامک اسکول میں بچوں کو محض بھیج دیا جانا اس سے بھی یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اگین چونکہ ہم بات کر رہے ہیں من جملہ پوری کمیونٹی کی، ٹھیک ہے، تو دیکھیں اسلامک اسکولز میں کتنے % بچے جاتے ہیں، سوال یہ ہے، لمیٹڈ، ٹھیک ہے نا، ویری ویری لمیٹڈ، not even 5% of the whole community، ٹھیک ہے نا، ظاہر it's not even cheap، it's very expensive option، only parents who can afford only they can send their children to Islamic schools۔ الحمدللہ ہمارے اسکول کے اندر بھی ظاہر بڑی تعداد ہے، لیکن چونکہ والنٹیئر بیسڈ ہے، جی، we don't charge anything، we don't look for any benefit from the parents، our concern is just to provide Islamic teachings to our children ماشاءاللہ which is weekend only، اور جو والدین جانتے ہیں اسکول آف اسلامک لیگیسی کینیڈا ماشاءاللہ you can visit us silk.ca، we've been there 10 years ماشاءاللہ، اور مجھے اس کا بخوبی اندازہ ہے کہ اسلامک ایجوکیشن کس سطح پر ہمارے یہاں اس کی ضرورت بھی ہے اور وہ فائدہ مند بھی ہو سکتی ہے۔ میں آ رہا ہوں پہلے سوال کی طرف آپ کی، جو آپ نے پہلے ڈسکس کیا تھا LGBT کی کمیونٹی کے ساتھ۔ اب ایک اور ایشو ہے بس بھائی یہاں پر، وہ ہے جنڈر آئیڈینٹی کا، ٹھیک ہے، جنسی شناخت کا۔ اب سوال یہ ہے، اور یہ میں نے ابھی اس ویکینڈ پر بھی میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ پورا 1 گھنٹے کا سیشن کیا اس ٹاپک کے اوپر، مجھے کوئکلی بتا دیں یہ کیا چیز ہے میرے ہاتھ میں؟ پین، اگر میں کہوں کہ یہ پینسل ہے، کیا آپ مانیں گے؟ آپ کوئی بھی دلیل دے لیں، چونکہ میرا بلیو ہے کہ یہ پین ہے، مینوفیکچرر نے اس کو پین بنا کر مجھے ہاتھ میں دیا ہے تو میں اسے پین ہی کہوں گا، صحیح، اور پینسل کو میں کبھی پین نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے، پینسل کو ہمیشہ پینسل ہی کہا جائے گا۔ جو خالق ہے کسی بھی آبجیکٹ کا، جو انوینٹر ہے، جو کریٹر ہے، اس نے اسے جو نام دیا ہے آج تک دنیا اسے اسی نام سے پکارتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میرا یہ سوال ہے، اگر آپ کی ریڈ لائٹ پر گاڑی کو رکنا ہے اور گرین پر چلنا ہے، اگر میری خواہش یہ ہو کہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ گرین پر ہم رکیں اور ریڈ پر ہم چلیں، تو کیا یہ خواہش درست ہوگی؟ نئی سسٹم کے تحت نہیں درست ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو سسٹم بنانے والوں نے سسٹم بنایا ہے، عوام کا کام ہے اس کو فالو کریں، بالکل صحیح، اسی کو ہم لا کہتے ہیں، اسی کو ہم رولز کہتے ہیں، اسی کو ہم ریگولیشنز کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک اپنی جگہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جب میں اپنی شناخت کی بات کرتا ہوں تو اس شناخت پر جو اب کلمہ کہا جا رہا ہے، جو جملے سب کیے جا رہے ہیں، جو ایک آئیڈیالوجی ڈیولپ کی جا رہی ہے، جی، سوال یہ کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، علاوہ اس کے جو آج کی تاریخ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو پہلے ہی بے شمار ایشوز کا شکار ہیں، they are very much confused. The parents don't know what to do, how to address that. Kids do not know how to address that. سوال یہ کہ اتنی بڑی معاشرے میں جو تذبذب کی جو کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے؟ اگر کسی کو آپ نے کوئی رائٹ دینا ہے، if a woman need to be called herself, for example, a man, and individually, okay, ظاہر ہے باقی دنیا اس پر شاید مسکرائے، ٹھیک ہے، شاید اس کو مینلی ابنارمل سمجھے، but this is her choice, okay, still I have no problem with that. لیکن جب آپ اپنی کریکولم کی بکس میں اس کو چینج کرنا چاہیں، جب آپ پروناؤنس چینج کرنا چاہیں، جب آپ ہر سطح پر باقاعدہ ٹوائلٹ سے لے کر اور کلاس روم سے لے کر اور چینج روم تک کے مین وومن کے، جب بوائز گرلز کے جب آپ سائن سے ہٹانا چاہیں، سوال یہ کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہے، اس سے آپ اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ایک واحد اگزامپل ہمیں دے دیں کہ جس سے سوسائٹی میں بہتری آئے گی، تو ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں، وی آر ویری مچ اوپن ٹو ٹاک۔ لیکن یہاں پر کوسچن مارک بہت بڑا یہ ہے میرے لیے بھی، پوری کمیونٹی کے لیے، کہ واٹ آر دے گوئنگ ٹو اچیو آؤٹ آف اٹ۔ آپ کے ملک کے اندر 3 کروڑ 4 کروڑ کی عوام جو رہ رہی ہے، وہ ایک خواب لے کر یہاں پر آئی ہے، وہ ایک اچھا مستقبل کا اپنے بچوں کے لیے اچھا خواب دیکھ رہی ہے آنے والے زمانے میں نسلوں کے لیے، لیکن اب اس کے پیچھے کیا ہے اور کیوں ہے، کس لیے ہے، وی نیڈ آنسرز۔ تو ابھی مجھے بتائیں، اب یہ جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں،
جس 2-4-5% کمیونٹی کا ہم ذکر کر رہے ہیں جن کی پروموشن میں اور جن کی فیور میں اور جن کو رائٹس دینے کے لیے پرائم منسٹر سے لے کے تو ہر شخص جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اداروں سے لے کے کمپنی سے لے کے، تو باقی جو میجورٹی ہے 90-95% لوگ ہیں وہ کیوں اپنی آواز بلند نہیں کر پا رہے، اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کیوں نہیں کر پا رہے؟ نہیں بالکل کر رہے ہیں. even 10% if they come on the roads, what's going to happen? لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایسی فضا بن سکتی ہے آنے والے وقتوں میں؟ اگر جو اللہ نہ کرے ایسا ہو، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہماری ہی گورنمنٹ ہے، یہ ہماری ہی سوسائٹی ہے. وی آر ہیئر ٹو ورک ٹوگیدر، ٹھیک ہے نا. اینڈ آئی ہوپ کہ جو ہمارے ذمہ داران ہیں حکومت وقت کے، یقیناً دے ول لسن ٹو دس، دے ول. ہاں وہ الگ بات ہے کہ کچھ سیاستدان ہمارے کمیونٹی کے رہنما، میں نام تو نہیں لے رہا، ریسنٹلی ایک ملاقات ہوئی میری ان سے ایک محفل میں، اور میں نے ان سے تذکرہ کیا اس چیز کا. اینڈ ہی ہیڈ آف کورس نو آنسر، بٹ ہی واز ٹرائنگ ٹو ڈیفینڈ دا گورنمنٹ، اینڈ ہی سمپلی جسٹ مجھ سے ناراض ہو گیا، یوں سمجھیں کہ سوال آپ نے کیوں پوچھا، آپ نے یہ سوال کیا ہی کیوں گویا کہ. اچھا، یہ ماحول پیدا نہیں ہونا چاہیے. اگر گورنمنٹ کوئی بھی قدم اٹھاتی ہے تو گورنمنٹ کے جتنے آفس ہولڈرز ہیں دے شوڈ بی آن دا سیم پیج، دے شوڈ ہیو ویلڈ آنسرز، رائٹ. کیونکہ میرے سوال جائز ہیں، میرا کنسرن جائز ہے، تو آپ کے سوالات جو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں اس کے جوابات ہمیں ملنے چاہیے. نہیں ملیں گے تو اگر آج نہیں 2 ماہ میں، 4 ماہ میں، 6 ماہ میں، سال میں، یو ول سی دا ری ایکشن. اسپیشلی ون گاڈ فاربڈ جب بچے گھر آ کر a boy would like to dress up like a girl, or a girl would like to dress up like a boy and want to go to school same way, then parents would be concerned what is happening here. ابھی تو ہم صرف سن رہے ہیں نا، ابھی گھر میں نہیں آیا ہر ایک، ابھی تو ہر ایک کے گھر میں آیا نہیں ہے. جب یہ گفتگو گھروں میں شروع ہو جائے گی، جب بچے ہی اور شی اور ہم اور ہر کے بجائے دے کا پروناؤن شروع کر دیں گے تو پیرنٹ وڈ بی کنسرن. لیکن بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ہمارے ذمہ داران والدین کو آن بورڈ لیں، بیٹھ کر جس کا جو حق ہے اس کو بلا شک و شبہ دیں. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس چیز پر کہ پھر اس حق کے لیے آپ پھر باقی 95% کے حقوق ان سے طلب کر لیں، یہ چیز سمجھ سے باہر ہے. یہ چیز سمجھ سے باہر ہے. بہت شکریہ طارق صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا اور اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ناظرین، اگر آج کے اس شو سے اگر آپ صرف ایک چیز بھی لے کر کے اٹھیں تو ایک چیز تو پہلے آپ کو یہ سامنے آ جائے گی کہ مشکلات جو ہے وہ صرف بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں اور بڑھتی ہی چلی جائیں گی. یہی زندگی کے معاملات ہیں، یہی ایوولوشن پروسیس ہے. لیکن آپ کے اور میرے کنٹرول میں کیا ہے؟ اگر جس انداز سے میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کی 3 جو ہے وہ ڈائمنشنز ہیں، درسگاہیں ہیں یعنی اسکول کالجز ہو گئے، آپ کا اپنا گھر ہو گیا، اور آپ کے اپنی ایسوسیشن ہو گئی کہ جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کے بچے موو اراؤنڈ کرتے ہیں، وہاں سے اپنی آپ تربیت اور اوپینین لیتے ہیں. ناظرین، اگر کہ آپ اتنا بھی کر لیں اس شو کے بعد کہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، اوپنلی معاملات کو ڈسکس کریں، اور جس بھی مذہب کے آپ ماننے والے ہیں، جس بھی سوچ کے آپ ماننے والے ہیں، ایٹ لیسٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی تربیت اس حوالے سے کی جائے کہ دنیا سے بھی نگلیکٹڈ نہ ہو لیکن اپنی ویلیوز سے اور اپنے مذہبی تعلیمات سے بھی وہ دور نہ چلے جائیں، تو کم از کم جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس پہ آپ کام ضرور کیجئے. باقی کینیڈا ہو، امریکہ ہو، حکومتیں ہیں جو میرے لیے اور آپ کے لیے تعلیمی نظام کو بنائیں گے، یہاں کے قوانین کو بنائیں گے، وہاں پہ ہمارا انپٹ ضرور ہونا چاہیے. اس کے لیے ہر کوئی آواز نہیں اٹھائے گا تو ایک سیکٹر کمیونٹی کا ہمیشہ اپنی آواز اٹھاتا رہے گا، اور ممکنہ طور پہ ہوپ فلی جب کسی کے رائٹ کا خیال رکھا جائے گا تو سب کے اور دوسروں کے رائٹ کا بھی خیال رکھا جائے گا. اور لفظ پرائڈ کا معنی ہر ایک کے لیے اتنا ہی پرائڈ ہونا چاہیے جتنا اس لفظ کی اہمیت. ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.